बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अडयाला जेल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और घड़ी चोर इमरान खान के माबैन मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं में तकरार हुई है। किसने किसको किस बात का ताना दिया और किसने किसको उसकी औकात याद कराई, ये मैं आगे चल के एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके साथ साथ आज के व्लॉग में आपके साथ मरियम नवाज़ के एक हुक्म की तफसीलात भी बतानी है, क्योंकि वो हुक्म ऐसा है कि जिसकी वजह से तहरीके इंसाफ मर गई है। वो कहते हैं कि भाई अपना इन्हां दे विच हुण कोई साह सत बाकी नहीं रहा, और मरियम नवाज़ ने ऐसा हुक्म जारी किया है कि जिसकी वजह से अब तहरीके इंसाफ जो है वो अखलाकी तौर पर उसका वजूद बाकी नहीं रहा। लेकिन इन दो ख़बरों की तफसीलात से पहले जो है वो बात करेंगे एक खुशखबरी के हवाले से। ये खुशखबरी जो है वो भारतीय पंजाब से मुंसलिक है। वहाँ के अनजानी गुलूकार जो हैं सिद्धू मूसेवाला, उनका आपको पता है ना कि उनका मर्डर हो गया था, और वो अपने माँ बाप के अकलौते वंश थे, अकलौता बेटा था वो। और अब उनके यहाँ यानी कि उनके माँ बाप के यहाँ जो है वो एक नए बच्चे की पैदाइश हुई है, यानी कि सिद्धू मूसेवाला का छोटा भाई जो है वो दुनिया में आया है, निक्का सिद्धू आ गया जी। और इस बात का ऐलान खुद उनके वालिद बिलकौर सिंह साहब ने जो है x.com पे किया है, और ये बड़ी खुशी की खबर है। लेकिन देखें कि अल्लाह ताला के घर वो कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं, यानी कि आपको किसी भी वक्त अल्लाह ताला जो है वो नवाज सकता है। अब इनकी वालदा मोहतरमा की उम्र जो है 58 ईयर्स है, और इनके वालिद साहब की उम्र जो है वो 60 साल है, और पाकिस्तान में एवरेज जो एज है ना वो 50 से 60 साल के करीब आ चुकी है। और इस उम्र में देखेंगे जी अल्लाह ताला ने करम कर दिया। वो तो बाबा जी का नाम लेते हैं ना, गुरु नानक। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सब अल्लाह ताला की अता करता है, वो उसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो खैर उनका अपना ये अकीदा है, लेकिन हम तो यही समझते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो अता करने वाला है। तो अल्लाह ताला ने उनको ये खुशी जो है वो अता की है, क्योंकि वो तन्हाई का शिकार हो चुके थे। ये फैमिली जो है सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद ज़ाहिर है एक मुश्किल टाइम होता है। माँ बाप जो है उनके पास एक ही बच्चा था और वो कत्ल हो गया, फिर उसके बाद वो तन्हाई का शिकार थे। तो फिर उनके यहाँ ये बच्चे की पैदाइश जो है एक बड़ी खुशखबरी है, और हमारी ज़ाहिर है ये दुआ भी है कि ये बच्चा जो है वो अपना लंबी अल्लाह इसको ज़िंदगी अता करे, और ये अपने माँ बाप के ख्वाब जो है इनको पूरा करे। और इसके बाद मेरा ये, चूँकि इनकी जो वहाँ पे ज़ाती दुश्मनी वाला मामला है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया, कुछ लोग अभी तक भी मफरूर हैं। हाँ, वहाँ की पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है, वहाँ की हुकूमत अपना काम कर रही है, वो उसको बेहतर अंदाज में देख रहे होंगे। मुझे चूँकि मैंने उस पर कोई सर्च नहीं किया, लेकिन ये खुशखबरी थी, चूँकि सिद्धू मूसेवाला के फैंस के लिए ये बड़ी खबर है कि सिद्धू रिटर्न्स हुए, सिद्धू की वापसी हुई है सर। और हो सकता है कि कल आने वाले दिनों में ये बच्चा भी जो है वो अपने बड़े भाई की तरह जो है एक बड़ा नाम पैदा करे। और सर अब आते हैं हम अपने व्लॉग की जो मेन स्टोरीज़ हैं, वो स्टोरीज़ जो हमारे मुल्क से मुतल्लिक हैं। एक तो अली अमीन गंडापुर साहब जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने कल इमरान खान से मुलाकात की। इस मुलाकात के लिए वो पिछले चंद रोज़ से बड़ी तगोदो कर रहे थे, और उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। जिस दिन उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की उस दिन भी वो अडयाला जेल गए थे, लेकिन उनकी कोशिश के बावजूद मुलाकात नहीं हो सकी थी। और उसके बाद उन्होंने मसलसल राब्ते किए, और एक सूबे के वज़ीर आला हैं और वो चाहते थे कि उनकी मुलाकात हो। फिर उसके बाद मुलाकात की इजाज़त मिली, लेकिन इजाज़त भी मशरूत थी, क्योंकि इससे पहले जब अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल आए थे 2 मरतबा, तो वो मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ आए, और एक है अपना सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा गाड़ियों के साथ आए। लेकिन इस मुलाकात से कबल ये शर्त रखी गई थी कि जी आप ये प्रोटोकॉल के साथ नहीं आएंगे, आप एक बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप प्रोटोकॉल के साथ आएंगे तो गाड़ियों का एक बड़ा काफ़िला होगा। तो लिहाजा इन दिनों चूँकि अडयाला जेल के इतराफ़ में सिक्योरिटी के हवाले से कुछ अहम जो अपना मेयर्स हैं वो लिए गए हैं, तो लिहाजा अब बेहतर ये है कि आप ज़रा एक गाड़ी, मतलब एक छोटे काफ़िले के साथ। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने कमाल कर दिया कि वो अकेले एक ही गाड़ी पे आए, कोई दूजी गड्डी नहीं नाल। वो आए, वो मुलाकात हुई, तकरीबन कोई 30 से 35 मिनट की ये मुलाकात है।
اس ملاقات کے دوران اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو جناب علی امین گنڈا پور صاحب کی جو ملاقات ہے یہ اس لیے وہ ضروری تھی ان کے لیے کہ جس قسم کی یہ اس وقت ایک افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد عمران خان جو ہیں وہ ان سے خائف ہیں اور ناراض ہیں، نالاں ہیں، اور اسی طرح جو وکلا صاحبان عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں انہوں نے بھی اس پہ جو ہے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ وہ کہتے ہیں نا پنجابی اپنا جلتی پہ تیل ڈالنے والا، تو انہوں نے بھی ذرا عمران خان کو بھڑکا کے رکھا ہوا تھا، اور یہ باتیں آپ کو پتہ ہے گردش کر رہی تھیں کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب کو فارغ کر دیا جائے گا وزارت اعلیٰ سے، اور ان کی جگہ پہ کوئی اور جو ہے اس کو منتخب کر لیا جائے گا، اور عمران خان خود اس کا اعلان فرما سکتے ہیں۔ اعلان کس نے کرنا ہے؟ وہی عمران خان کے بہاف پہ علیمہ خان یا کوئی اور آ کے بات کر دے گا۔ تو اس لیے گنڈا پور صاحب ملاقات کرنا چاہتے تھے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس ملاقات کے دوران جو سب سے زیادہ جس بات پہ بحث ہوئی وہ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کا معاملہ تھا۔ عمران خان صاحب نے ایک تو بڑا بے رخی کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ اپنا آپ کہہ سکتے ہیں ظاہر ہے وہ ان کے پاس ملنے گئے تو استقبال کیا، اور انہوں نے اس پہ جو ہے وہ اپنا کنسرن شو کیا کہ جی آپ کو وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات نہیں کرنا چاہیے تھی، جس پر علی امین گنڈا پور صاحب نے انہیں بتایا کہ جی یہ ملاقات جو ہے انہوں نے خوشی میں نہیں کی، لیکن ان کو کرنی پڑی مجبوری میں، چونکہ وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، اور اس وقت وفاقی حکومت کے ذمہ صوبے کے جو ہے وہ کوئی 1500 ارب کے قریب جو ہے وہ رقم واجب الادا ہے، تو لہٰذا وہ رقم لینے کے لیے بھی جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح وفاق اور صوبوں کے جو معاملات ہیں ان کو بھی ڈیل کرنا پڑتا ہے، تو لہٰذا یہ ملاقات تو کرنی پڑے گی، ان کے پاس جانا پڑے گا، جس پر عمران خان نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت ہے، آپ نے ان سے ملاقات کر کے ان کو جو ہے وہ ایک قانونی جواز بخش دیا، آپ نے ان کو تسلیم کر لیا۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ جی یہ پہلی بار نہیں ہوا، آپ آج گرفتار ہیں، آپ جیل میں ہیں، تو اس سے پہلے بھی 2013 میں جب خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت بھی مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہوا کرتی تھی، کیا اس وقت کے چیف منسٹر جو ہیں وہ وزیر اعظم سے ملاقات نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ وفاق کے ساتھ اس جو صوبے کے معاملات ہیں ان پر بات چیت یا ڈیل نہیں کیا کرتے تھے؟ تو جس پر عمران خان نے کہا تب حالات کچھ اور تھے، آج حالات کچھ اور ہیں، آپ نے وہاں پہ ملاقات کر کے یہ تاثر دیا کہ شاید میری طرف سے آپ کے پیغام لے کے گئے ہیں۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ نہیں جی میں نے آپ کا کوئی پیغام نہیں لے کے گیا تھا، نہ ہی آپ کا پیغام ان تک پہنچایا، بلکہ سیدھے الفاظ میں اگر میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کی بات کی جائے، یعنی کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے دیکھے نا، انہوں نے کہا کہ نہیں خان صاحب آپ کا تو وہاں پہ کوئی ذکر ہی نہیں ہوا، نہ تو میں نے آپ کا ذکر کیا اور نہ ہی انہوں نے آپ کا کوئی ذکر کیا، چونکہ یہ ملاقات آپ کے لیے تھی نہیں، یہ ملاقات تو صوبے کے معاملات کے حوالے سے تھی، بطور چیف ایگزیکٹو ملاقات تھی، تو لہٰذا آپ کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ تو عمران خان صاحب نے انہیں ظاہر کہا کہ دیکھیں جی یہ تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ ہے یہ عوام کا مینڈیٹ ہے، یہ میرا مینڈیٹ ہے، یہ میرے نام پہ ووٹ ملا ہے سب کو، جس کو بھی ووٹ ملا ہے، تو اگر کوئی میرے ساتھ بے وفائی کرے گا اور وہ سمجھے کہ بے وفائی کر کے وہ اپنے عہدے پہ برقرار رہے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو جس پر علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے ساتھ کوئی بے وفائی کرے، آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ کے ساتھ ہم کوئی بے وفائی نہیں کریں گے۔ لیکن یہ جو عمران خان صاحب تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ جو مفاہمت کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ تو ہمارا بیانیہ ہی نہیں ہے، جب آپ ان لوگوں کے ساتھ مفاہمت کی بات کریں گے تو ہم جو بیانیہ لے کے چل رہے ہیں کہ جی یہ تو فارم 47 والی گورنمنٹ ہے، ان کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے، تو پھر وہ بیانیہ کہاں رجسٹ کرے گا؟ لیکن علی امین گنڈا پور صاحب خاموش تھے، انہوں نے کہا جی اس کے علاوہ میرے پاس بتائیں اور کیا راستہ ہے۔ پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ریزائن کر جائیں گے اور عمران خان کسی اور کا نام دے دے، اب وہ بندہ بھی یہی کام کرے گا، پھر عمران خان اس سے بھی ریزائن لے لیں، پھر وہ اس کے بعد کسی اور کو لیں، تو پھر یہی کام چلتا جائے گا، کام پھر نہیں ہو سکے گا صوبے کا۔ اس لیے علی امین گنڈا پور صاحب نے اس ملاقات کے بعد بھی میڈیا کے ساتھ جو بات چیت کی ہے، اس بات چیت کے دوران بھی انہوں نے اپنے اس موقف کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو ہے ایک تو اپنی اصلاح کرنی ہے،
ہم نے اپنے معاشرے کو بہتر کرنا ہے، ہم نے انتقام کی سیاست سے نکلنا ہے۔ اچھا، یہ ساری جو باتیں وہ کر رہے ہیں نا، یہ ساری کی ساری باتیں یہ عمران خان کے مزاج اور سیاست سے کنٹراڈکٹ کرتی ہیں۔ عمران خان یہ بات نہیں کر سکتے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب یہ بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کی سیاست کو ریاستی امور سے الگ کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک پالیسی انہوں نے دی، میں بڑا حیران تھا کہ یار یہ ان کے دماغ میں ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے۔ عمران خان نے، یاد ہے آپ کو کہ نعرہ دیا تھا کہ جی ہم ریاست مدینہ جیسی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ وہ مراد سعید صاحب نے کہا تھا کہ کپتان آئے گی، کپتان کے آتے ہی جو اوورسیز پاکستانی 200 ارب جو ہے وہ پاکستان بھیجے گی، تمام پیسہ وہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کے منہ پہ مارا جائے گا، اور پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ چند گھنٹوں میں اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ لیکن عمران خان نے آ کے جو پالیسی دی وہ جناب علی اپنا مرغیوں کے انڈوں سے شروع ہوئی، کٹے وچھے تک گئی، اور کٹے وچھے سے ہوتی ہوئی وہ پھر چلی گئی اپنا یہ جو تھے اپنا سیلانی والوں کے دسترخوان، اور اس کے بعد جناب ساتھ میں انہوں نے شروع کر دیا یہ جو اپنا وہ تھی پناہ گاہیں، بس پھر وہاں سے ہوتی نا وہ ختم ہو گئی۔ یہ تھا ان کا انقلاب، اور یہی انقلاب اب علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی بیچنا شروع کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو خوش کرنے کے لیے کہا ہو، انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہمارے نوجوان جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی نوکریاں کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ وہ جناب مرغیاں پال لیں، وہ بھینسیں اور گائے پال لیں، اور اس سے جو ہے معیشت میں انقلاب آ جائے گا، صوبہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ حیرت ہے یار کہ آپ نے 3.5 پونے 4 سال یہ کٹے وچھے کی اور مرغیوں کی معیشت چلا کے پاکستان کا بیڑا گرک کر دیا۔ کیا کوئی ملک کٹے وچھے اور اس طرح مرغیاں پالنے سے امیر ہوا ہے یا انقلاب آیا وہاں پہ؟ اور نہیں سر، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو گھروں میں نا چھوٹے چھوٹے، مثلا ایک انڈے کی قیمت کتنی ہے؟ میرا خیال ہے اس وقت زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دیسی انڈا 35-40 روپے کا ہوگا، اور 35-40 ایک مرغی ایک دن میں ایک انڈا ہی دے گی نا، 10 تو نہیں دینے لگی، تو کیسے انقلاب لے کے آئیں گے؟ یار معیشت اب جیسے کھڑی ہونی ہے نا آپ کو ویسے کرنا پڑے گا۔ آپ کو ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے زراعت پہ فوکس کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے ملک کو کھڑا کرنے کے لیے انڈسٹری پہ فوکس کرنا پڑے گا تاکہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے، آپ کو اپنی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کو کم کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ایسے پروجیکٹ لگانے پڑیں گے جس سے سب سے بنیادی ضرورت ہے الیکٹریسٹی۔ اگر انڈسٹری نے چلنا ہے تو بجلی سے چلنا ہے، ان کی بجلی کی جو قیمت ہے وہ کم ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ تو بجلی کی قیمتیں بڑھانے کے حوالے سے غور کیا جا رہا ہے۔ تو سر غور آپ ذرا تھوڑا سا سوچیں، لوگوں کو جو ہے وہ اس قسم کے سبز باغ نہ دکھلائیں کہ جناب علی آپ نے ایک مرغی رکھ لی تو انقلاب آ جائے گا، یہ نا مرغیاں نا انقلاب کوئی نہیں ہونا۔ اور سر اس کے علاوہ مریم نواز، اب مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے آپ کو پتہ ہے جو کام کیا ہے، مطلب وہ بھی عمران خان اور تحریک انصاف کے مزاج کے خلاف ہے۔ عمران خان تو خیر اس قسم کی کبھی سوچ رکھ ہی نہیں سکتے نا۔ ملیکہ بخاری صاحبہ جو ہیں تحریک انصاف کی رہنما تھیں، پھر تحریک انصاف سے الگ ہو گئیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ان کی بڑی ہمشیرہ آئی تھنک کینیڈا میں مقیم ہے، ان کی طبیعت بڑی ناساز ہے، وینٹیلیٹر پہ ہیں، ان کی فیملی کے دیگر لوگ جو ہیں وہ اپنی بہن کی عیادت کے لیے کینیڈا جا رہے ہیں، تو وہ بھی جانا چاہتی ہیں، لیکن ان کا نام جو ہے نو فلائی لسٹ میں ہے۔ تو انہوں نے یہ اپیل کی کہ ان کو 1 ٹائم جو ہے وہ جانے کی اجازت دی جائے۔ ان کے اس ٹویٹ پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جو ہے یہ ٹویٹ کا جواب دیا، اور انہوں نے کہا جی وہ اس معاملے پہ متعلقہ حکام سے بات کریں گی اور ملیکہ بخاری صاحبہ کو اجازت ملنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اجازت مل گئی۔ اب ظاہر مریم نواز نے اپنے سیاسی مخالف کے لیے یہ اتنا بڑا کام کیا، انہوں نے فوری طور پہ انٹروین کیا، اور انہوں نے شاید یہ احساس کیا ہوگا کہ جب ان کی والدہ محترمہ زیر علاج تھیں اور وہ ان کے پاس موجود تھیں تو اس وقت پاکستان میں ان کے خلاف فیصلہ آیا، اور انہوں نے اپنی ماں کو بستر مرگ پہ چھوڑا اور ان کو واپس آنا پڑا۔ یہاں پہ جب ان کی والدہ بیمار تھیں تو تحریک انصاف والے تضحیک کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے ان کی بیمار والدہ کو لے کے، اور اسی بیماری کے دوران ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے ان کے دماغ میں ایسی چیز ہو کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے ان کے دل میں یہ ایک رنج رہ جائے گا، تو انہوں نے اس لیے یہ کام کر دیا۔ پھر اس کے بعد
مسلم لیگ نون کے ہینا پرویز بٹ وغیرہ لوگوں نے ٹویٹس بھی کیے اور انہوں نے اپریشیٹ کیا اپنی لیڈر کو. اب ان کی طرف سے اپریشیٹ کرنے پہ تحریک انصاف والے جو ہیں ان کو تو ایسے جیسے آگ لگ گئی اور انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے 2 سال پہلے ان کا نام کیوں ڈالا, یہ کیوں کیا. کس نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ اس سے پہلے ملک میں بغاوت کی سازش کر دیں؟ اور بھائی یہ 9 مئی سے پہلے آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی کسی کے خلاف؟ کسی تحریک انصاف کے رہنما کو گرفتار کیا گیا؟ کسی کے خلاف کوئی پرچہ درج ہوا؟ کسی کو احتجاج کرنے سے روکا گیا؟ نہیں روکا گیا. جب آپ نے 9 مئی جیسی سازش کر دی تو پھر اس کے بعد آپ کو فری ہینڈ نہیں دیا جا سکتا تھا. یہ تو مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف اور مریم نواز کی سوچ ہے کہ انہوں نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ ہم نے خود کو سیاسی انتقام میں ملوث نہیں کرنا. کیونکہ اگر ہم نے عمران خان کی سوچ پہ چلتے ہوئے یہ سوچا کہ جی عمران خان نے ہمارے خلاف یہ کارروائیاں کی تھی تو ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے تو لہٰذا پھر وہ عوام کے لیے کام نہیں کر سکتے. تو مریم نواز نے جب یہ کام کر دیا اور تحریک انصاف کی چیخیں اس لیے نکل رہی ہیں کہ تحریک انصاف نے تو اس طرح کا کبھی سوچا ہی نہیں تھا اور اب اخلاقی طور پہ تحریک انصاف اپنی موت آپ مر چکی ہے. کس منہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ برا کام ہے یا اس میں یہ غلط کام کیا گیا ہے؟ ہاں آپ نے اپنے دور میں جو کچھ کیا وہ گھٹیا ترین کام کیے. آپ نے عوام کو سرو نہیں کیا. آپ نے اپنے مخالفین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے پہ زور رکھا اور جس کا خمیازہ آج بھی آپ اور عوام بھگت رہے ہیں. باقی مرضی ہے آپ کی. انہوں نے اچھا کیا مریم نواز نے, انہوں نے ان کے لیے جو کردار ادا کیا یہ کرنا انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا لیکن اچھا کام کیا. اب آپ بھی تھوڑی سی گریس دکھائیں اور مریم نواز کے اس اقدام پر تنقید کرنے کی بجائے جو ہے ان کو اپریشیٹ کریں تاکہ یہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ یار آپ سلجھے ہوئے لوگ ہیں. کیونکہ جس قسم کا کردار ادا کیا جا رہا ہے نا پی ٹی آئی کی طرف سے وہ تو پھر گھٹیا قسم کا کردار ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.